सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ हैं कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं जो जंग का माहौल है, जो अमेरिका और इजराइल ने जो जंग मुसल्लत की है ईरान में, अब ये चीज़ें चल तो रही हैं। अमेरिका इसमें काफ़ी कंफ्यूज भी नज़र आता है। कभी वो कहता है कि ईरान सरेंडर कर चुका, कभी वो कहता है जंग हार चुका, कभी वो कहता है हम जीत चुके, और फिर वो बताते हैं कि जी अभी हम ये अब और करने जा रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईरान का जो एक स्टेटमेंट है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद की हुई है, उसके साथ ही उनका कहना ये है कि जी जो दुनिया है वो $200 फी बैरल ऑयल के लिए तैयार हो जाए। यानी जो असल जो मकसद है अब इस जंग का, वो इकनॉमिकली एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना सबसे ज़्यादा हो गया। जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना शायद सरेंडर करना या टेबल पे आने में शायद आसानी होगी, ये जंग बंदी में आसानी होगी। सरेंडर तो शायद एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वर्ड हो जाता है इस लिहाज से, लेकिन बहरहाल ये इस सूरत हाल है। अब इस वक्त आलमी जो मार्केट है उसको कितना नुकसान हो चुका है, कितना बड़ा ये दुनिया के लिए इस वक्त नुकसानदेह चीज़ है। अगर हम इकॉनमी वाइज बात करें, प्रोग्राम के आगे इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है। कल हमने सूरत हाल देखी कि रावलपिंडी समेत 3 शहरों में अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की कोशिश को नाकाम बनाया गया, जिसमें 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक 13 मार्च 2026 को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अवाम को हरासा करने के लिए चंद इब्तदाई साख्त के ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने इन ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीक़ों के ज़रिए रास्ते में तबाह कर दिया, जिसके बाद वो अपने हदफ तक ना पहुँच सके। हमें जनरल जाहिद साहब ने इस वक्त ज्वाइन किया है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। जनरल जाहिद साहब, ज़रा फरमाइएगा कि ये जो एक्टिविटी कल तालिबान ने की है, अफगान तालिबान ने की है, इनका टारगेट क्या था, वो इससे हासिल क्या करना चाह रहे थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीफोल्ड टारगेट ऑब्जेक्टिव्स थे जी। एक तो वो अपना रीच बता रहे हैं कि हमारा, और एक डोमेन बता रहे हैं कि जी हमारे पास भी ड्रोन्स का कैपेबिलिटी है। यस, अफगानिस्तान से आते हैं, भेजते हैं, नंबर 1 वो। नंबर 2 वो अपने जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स हैं, जो स्टेट जिन्होंने इनको इस काम पे लगाया है, उनको बता रहे हैं कि जी आपके लिए जो आप हमें पैसे दे रहे हैं तो हम वो आपका काम कर रहे हैं, दैट इज टू इंडिया, कि जी हम इफेक्टिव हो रहे हैं। और एक हरासमेंट और क्यास फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अंदर से इस क्यास की वजह से, इस प्रेशर की वजह से, इस गुस्से की वजह, इस डर और खौफ की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर, और जो हमारी पॉलिसी अबाउट न्यू पॉलिसी अबाउट तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, it is not a policy against Afghanistan, it is not a policy war policy against Afghanistan, ये operations की पॉलिसी है against तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। वो चाहते हैं कि इतना खौफ और हरास फैला दे कि अवाम प्रेशराइज करना शुरू कर दे पॉलिसी मेकर्स को, कि वो रिव्यू करे अपनी पॉलिसी को टुवर्ड्स अफगानिस्तान और अपने टेररिज्म के साथ चलते रहे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये हमले हुए। सर, हमने ये देखा कि जिस तरह से जब तालिबान ने या अफगान तालिबान ने इसको इनिशिएट किया था, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की वो ताहाल जारी हैं, और कल जो ये एक्टिविटी हुई इसका भी रिबटल पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। अब आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या वहाँ पे दहशतगर्दी, जो दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म करना हमारा असल हदफ था, वो हम कितना हासिल कर पाए हैं, और फ्यूचर क्या है अब इस टेंशन का, कशीदगी का? देखिए, ये स्पेक्ट्रिक और हाइब्रिड में ये बताना कि इसका जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना जरा थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में कहीं ना कहीं उभरती रहती है जी। 2003 ऑनवर्ड हम देख रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्रिएट की गई आउट ऑफ द एनवायरनमेंट, और 2001 में हमला होता है, 9/11 के बाद वहां से शुरू होती है चीजें। 2003-4 में ये तहरीक तालिबान की तरफ काम करना शुरू कर दिया, और 7-8 में जाकर, 8-9 के करीब जाकर ये तहरीक तालिबान का एक सारों को जोड़ दिया गया। डिफरेंट ग्रुप्स होते थे, फिर सवात में शोरश पैदा की गई, तो इनको जोड़ा गया पाकिस्तान। तो ये फिनोमिनाज आते रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, गुड थिंग इज कि देयर इज नो पॉलिसी कंफ्यूजन इन पाकिस्तान नाउ। ये अफगानिस्तान के तालिबान को भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने एक चीज डिसाइड कर लिया कि वो अब इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। जो पिछले दौर में पॉलिसी कंफ्यूजन की वजह से
پھر طالبان کے اوپر اعتبار کر لینے کی وجہ سے انفارچونیٹلی پاکستان میں اب یہ چیز 100% کنفرم ہو گئی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان از ناٹ پارٹ آف دا سولوشن, دے آر پارٹ آف دا پرابلم. This is a huge thing. This is very dangerous phenomena. جب تک تحریک طالبان افغانستان کابل کو افغانستان کے لوگوں کے لیے گورن نہیں کرے گی, افغانستان کی پالیسی نہیں لے کر آئے گی, جب تک وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرے گی پراکسی سپانسر سے, اور یہ ٹیررزم کو بند نہیں کرے گی, ان کو لک آفٹر کرنا بند نہیں کرے گی, ان کی کوآرڈینیشنوں کو بند نہیں کرے گی, there is no کوئی چینج امید نہ رکھی جائے کہ اب پاکستان کی موجودہ ملٹری پولیٹیکل قیادت اس کو تبدیل کرے گی, یہ کنٹینیو رہیں گے آپریشن. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جنرل زاہد ممسا. اور کل جو ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی جو جس کو پریزیڈنٹ صدر زرداری نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا ہے, اور اس کا ریبٹل بھی پاکستان کے ریاستی اداروں نے دیا, پاک فوج نے دیا, اور یہی سلسلہ جس سے بھی ہم جنرل زاہد محمود صاحب سے بات کر رہے تھے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس سے جو معاملات ہیں, حالات کس جانب ہیں, میں کوئی ذرا ایک ریویو کر لوں. انٹرنیشنل میڈیا اس سے جو جنگ جاری ہے ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی, اس کو کس نظر سے پورٹرے کر رہا ہے. مختصر سی اگر ہم بات کریں تو الجزیرہ کے مطابق امریکہ ابنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پہ اپنی سفارتی برتری کھو رہا ہے, اور بعض اہم ممالک اب اس بحران کے دوران امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست ایران سے رابطہ کر رہے ہیں. دی گارڈین لکھتا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے خدشہ ہے کہ یہ جنگ ویتنام جیسی جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. بلومبرگ کے مطابق جنگ کے خاتمے کے آثار جلد نظر نہیں آ رہے. CNN کہتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کی منصوبہ بندی کے رد عمل کے غلط اندازے لگائے امریکہ نے, اور خصوصاً آبنائے ہرمز کی بندش کے امکان کو بہت کم اہمیت دی گئی. ان غلط اندازوں کے باعث اب امریکہ کو بڑھتے ہوئے معاشی اور توانائی بحران کا سامنا ہے. جو ان کا ایکسیوس اخبار ہے وہ لکھتا ہے کہ اسرائیل ایران کے اہم اتحادی لبنان میں اپنی زمینی کارروائی کو وسیع کرنے اور لیتانی دریا کے جنوب کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے. یہ 2006 کے بعد لبنان پر اسرائیل کی سب سے بڑی زمینی یلغار ہو سکتی ہے. آپریشن کا مقصد حزب اللہ کے فوجی ڈھانچے اور اسلحہ ذخائر کو تباہ کرنا بتایا جا رہا ہے. رائٹرز کے مطابق جو خرق جزیرے کا ایران کے 90% تیل برآمد کا مرکز ہے, اور اس پر حملہ عالمی مارکیٹ کو متاثر کر سکتا ہے. خدشہ ہے کہ اب ایران جوابی حملوں کی صورت میں خطے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی کمپنیز کو نشانہ بنائے. اس سے دنیا میں کس حد تک نقصان معاشی طور پر ہو چکا ہے امریکہ کا, ایران کا, دیگر کنٹریز کا, اس حوالے سے جو معاشی صورتحال ہے, ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اکانومسٹ ہیں, فارمر منسٹر فار اسٹیٹ, فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. ان سے گفتگو کریں. جی نظیر, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ہارون شریف صاحب. جی جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. یہ جو اب جو کہ ایک عالمی معیشت ہل کر رہ گئی ہے اس جنگ میں, اگر اب بات کریں امریکہ کی تو یومیہ $891 ملین کا اس کو نقصان ہو رہا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہے 13-14 دن سے, اس سے خلیجی ممالک کو $15 لاکھ ملین کا نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے, کس طرح سے مینیج ہوگا؟ ایران کہہ رہا ہے کہ دنیا تیار رہے کہ فی بیرل جو آئل ہے وہ $200 تک چلا جائے. سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ پہلے اگر ہم امریکن اکانومی پہ بات کر لیں؟ جی اس وقت جو اگر آپ دیکھیں یہ جو وار ہے, وار کی ہمیشہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے, اور اس کی کاسٹ کو وہ ایک پولیٹیکل گین کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کو اٹیچ کیے ہوئے ہے. اس کی کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن تو ہے نہیں. تو اس لیے جو امریکہ کے لاسز ہیں وہ تو obviously ان کے اوپر اس کا پریشر اسٹیٹ کے اوپر آئے گا. گلوبل اکانومی کے اوپر پریشرز اب آنے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے تقریباً 20 سے 25% پیٹرولیم پروڈکٹس کی ٹریڈ ہے, فرٹیلائزر کی ٹریڈ ہے. اب وہ اس کے اندر جہاں 141 ویسلز گزرتے تھے یومیہ, اب 4 یا 5 گزر رہے ہیں. تو اس کا obviously لوگوں کو سپلائی پر آ رہا ہے. زیادہ امپیکٹ ایشیا پر آ رہا ہے, کیونکہ یہ 80% ترسیل جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی اس روٹ سے وہ ایشیا کی اکانومیز کو ہوتی تھی.
تو یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گلوبل اکنامک ریکوری ہے جس میں امریکن ایک بڑی امپورٹنٹ اکانومی ہے، اس کو جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ایشیا کی گروتھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایشیا کی منڈیاں گرو کریں گی تو امریکن اکانومی بھی گرو کرے گی اور ریوائیو کرے گی. اور اگر اب ایشیا کی مارکیٹس سلو ڈاؤن ہوتی ہیں بیکاز آف دس وار، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک سیریس اکنامک امپیکٹ یورپ اور امریکہ کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ ان کی اکنامک ریکوری سپلائی سائڈ سے بھی اور ڈیمانڈ سائڈ سے بھی 50% سے زیادہ جاپان پر، چین پر، کوریا پر ڈپینڈنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر ہم جی سی سی کنٹریز کی طرف آتے ہیں تو جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اسے وہاں پر بھی بہت زیادہ اس کا اصل نقصان ہے. ایک طرف تو انہوں نے جو قطر کی اگر ہم ایل این جی پلانٹ کی بات کریں انہوں نے وہ بند کیا ہوا ہے. پھر سعودی ریفائنری کو بھی تھا کہ شاید وہ بھی اس کی پروڈکشن بھی اس میں کمپرومائز ہوئی ہے. اب آنے والے دنوں میں اگر یہ سچویشن وہاں پر ہوتی ہے تو انڈائریکٹلی اس کا نقصان کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی ہوگا. کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ وہاں سے لوگوں کو ڈپورٹ کریں، یا ان کی اکانومی اگر شرنک ہوتی ہے تو جو میکسیمم ریمیٹنس پاکستان کو گلف کنٹریز سے ملتا ہے وہ بھی تھوڑا سا آگے جا کے کمپرومائز ہو؟ کہ گلف کنٹریز جو ہیں اگر آپ دیکھیں ہمارا تقریباً 37 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز گلوبل آتی ہیں، اس میں سے آدھی ریمیٹنسز گلف کنٹریز سے آتی ہیں. سعودی عربیہ سے سب سے زیادہ آتی ہیں، پھر یو اے ای سے آتی ہیں، پھر قطر سے آتی ہیں، پھر کویت سے آتی ہیں. اب ان ممالک کے اوپر ایک انویسٹمنٹ آؤٹ فلو، ایک اکنامک اسٹیگنیشن، ان کی جو ایک حیثیت تھی ایز کارپوریٹ سینٹرز، ٹورزم، یہ ساری چیزیں ہٹ ہو گئی ہیں اس وار میں. اب اس کا ایگزیکٹ امپیکٹ اس کے اوپر کتنا آتا ہے، آئی ڈونٹ رول آؤٹ کہ وہاں امپلائمنٹ پہ بھی امپیکٹ آئے گا. سب سے پہلے اگر ہتھوڑا چلتا ہے تو ایکسپیٹریٹس پہ چلتا ہے. تو ہماری ریمیٹنس کے لیے میرے حساب سے ہمیں اس سال کوئی 20 سے 25% کی ہٹ لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ ایک اگر کوئی ڈپلومیٹک چینل کے اندر ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں سعودیز کو، ان ریٹرن وہ ہماری کچھ جابز پرزرو کر دیں تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو اکنامک لاس آتا ہے، اور عربوں کی جتنی میں سمجھتا ہوں وے آف ورکنگ، وہ فوراً سے پیشتر اپنی جو ہے جاب فورس کو شرنک کرنا شروع کر دیں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربوں سے اس وقت ان کا جو تیل نہیں بک رہا، ان کی جو مین سورس آف انکم ہے ایل این جی کی، آئل کی، کروڈ کی، ریفائنڈ کی، وہ اب ایک کیش فلو کرنچ آنا شروع ہو گیا. ان دونوں میں ایک فرق ہے، ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن جو آئے گا، ایک اویلیبلٹی آف کیش ٹو ری بلڈ دیئر اکانومی. تو وہ سارا پیسہ انویسٹ کرتے تھے امریکہ میں اور ویسٹ میں. اب اس پیسے کی جو کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں انہوں نے، میرے حساب سے اس وقت ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور وہ ریوائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ مالک ہے جس میں شاید ٹرکی بھی ہے، چاہے فرانس بھی ہے، جو اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے جس کی وجہ سے بھی ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے شاید ڈائریکٹلی اپروچ بھی کیا ہے. لیکن دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ دنیا تیار رہے $200 فی بیرل آئل کی قیمت کے لیے، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. تو وہی آپ کی والی بات کی جنگ کی جو کاسٹ ہے وہ اس سے بڑھتی چلی جائے گی. کیا آپ یہ امکان دیکھ رہے ہیں کہ قیمت جو ہے وہ 150 سے 200 تک چلی جائے؟ اس کا پھر امپیکٹ کیسے ہوگا، سروائیول کیسے ہوگا پھر؟ تو جی دیکھیں، ایران کے پاس تو اس وقت کیونکہ وہ لڑ تو سکتا نہیں بہت لمبا ایک سپر پاور سے، ایران کے پاس سب سے بڑا ویپن یہی ہے کہ وہ ان کی اکانومیز کو، ان کے پارٹنرز کی اکانومیز کو ہٹ کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو حملہ کیا ہے اس کے اثرات کتنے دور رس ہیں. اور ایران جو ہے اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ بڑا لانگ ٹرم سٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتا ہے، کیونکہ وہ 21 میل کا ایک ایریا ہے، بارڈر سے لگتا ہے، اور ایران کا پہاڑی علاقہ ساتھ ہے. تو ایران کو اس وقت وہ جنگی ویپن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تیل کی قیمت اگر 150 پہ چلی جاتی ہے تو دیر ول بی اے گلوبل ریسیشن. یہ گلوبل شاک جیسے 1970 میں ایک دفعہ لگا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ لگے گا. اور اس گلوبل شاک سے دنیا سنبھلے گی تو جیسے بھی، لیکن گلوبل سارا آرڈر چینج ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا ایک سپر پاور سے کہ وہ اپنے صرف مفادات کے لیے پوری دنیا کی اکانومی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. سو یہ جو ملٹیپل سینٹرز ابھر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید چائنا اسی وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ خود سے لائن ہونا شروع ہو جائیں ان کے ساتھ، بجائے کہ وہ ایک آؤٹ ریچ کریں. G7 کے ممالک نے امریکنز کو ابھی کہا ہے
کہ جناب اس کو روکیے, اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جو ایک سیاسی گین اور اکنامک کاسٹ کی جو ٹریڈ آف ہے, وہ تو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہے. جیسے ہم پاکستان میں جب اکنامک ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو سیاسی لوگ کہتے ہیں اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے. تو یہ کاسٹ کتنی پے کر سکتے ہیں امریکنز, جبکہ جو سرویز کہہ رہے ہیں کہ 60% امریکنز کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کیوں کی جا رہی ہے. تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ایگوز پہ پرولونگ ہو رہی ہے. ایران کے پاس تو چوائس کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اس کے اوپر تو مسلط کی گئی ہے, امپوز کی گئی ہے. سر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کا میں چاہ رہی تھی کہ جو گلوبل ریسیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کا ذرا امپیکٹ ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی کر لیں, کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے فوری طور پہ قیمتیں بڑھا دی پیٹرولیم مصنوعات کی, باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اسٹاک تھا, آپ نے نیا نہیں خریدا تھا. تو گلوبل ریسیشن کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا, اور ابھی جو ہماری جو اکانومی ہے وہ کتنی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے پیٹرولیم پرائسز؟ ہماری اکانومی بہت ولنریبل ہے 3-4 کاؤنٹس پہ. نمبر 1 کہ اگر $10 قیمت بڑھتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی, کیونکہ ہم 85-86% یہ امپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارا امپورٹ بل 1 سے $1.5 ارب بڑھ جاتا ہے. تو ہمارا جو آلریڈی ریزروز ہے $16-17 ارب تو ٹوٹل ہے. تو اگر یہ اور 7 سیکنڈ اگر ریمیٹنس گر جاتی ہے تو پہلا امپیکٹ تو سب سے بڑا ہے کہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور دوسرا جو ہمارا یہ بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے گی, اور ہمیں آلریڈی IMF کے ساتھ میڈیم ٹرم کی بات چیت شروع کر دینی چاہیے. دوسرا امپیکٹ ہماری ایکسپورٹس پر اور امپورٹ پر ہے. ایکسپورٹ پر اس طرح ہے کہ اگر GCC سلو ڈاؤن ہوتا ہے وہ کم مال خریدے گا, دنیا کی منڈیاں سلو ہوتی ہیں وہ بھی کم خریدیں گی, لیکن اس سے زیادہ ایکسپورٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. ہماری زیادہ تر ایکسپورٹ جو ہے وہ دبئی کی پورٹ کے تھرو آگے جاتی ہے یورپ وغیرہ میں. تو یہ جب دبئی وغیرہ سلو ڈاؤن ہوں گے اور ہٹ ہوں گے تو ہماری ایکسپورٹ گرے گی. تیسرا یہ ہے کہ امپورٹ بھی مہنگی ہو جائے گی. تو مہنگائی اور انفلیشن اور پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ اور غربت میں بڑھتی دیکھ رہا ہوں 2026 میں, اور اس کے لیے ہمیں جو ابھی آسٹیرٹی اور میز لیے ہیں وہ بالکل ناکافی دکھائی دیتے ہیں. اوکے سر, یہ GCC کے ساتھ جو ہمارا امپورٹ ایگریمنٹ تھا وہ بھی ایکسپائر ہونے جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں؟ یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے جی ہمارے GCC کے ساتھ جو ایک ٹریڈ کا پیکٹ ہے, اس کی مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا, وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پر ڈیمانڈ گر جاتی ہے, ان کی کنزمپشن پاور ہٹ ہوتی ہے, تو آبویسلی جو ہم چیزیں بیچتے ہیں اس کے 2 اینگل ہیں. ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کے اندر شاید کمی آئے, فوڈ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہیں, کیونکہ وہاں پر انفلیشن کی وجہ سے وہ سستے آلٹرنیٹ فوڈ کے ایونیوز ڈھونڈیں گے. ابھی وہ 80% اپنا پانی اور فوڈ امپورٹ کرتے ہیں موسٹلی یورپین کنٹریز سے, تو وہاں پاکستان کا میڈیم ٹرم کے اندر فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن امیڈیٹلی پاکستان کے اوپر مجھے فارن ایکسچینج کا پریشر ڈالرز کا ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ویسٹرن سٹیٹس ہیں دونوں بارڈر پہ ہیں, وہاں پر مجھے ان کی اکانومیز تو دونوں پروونسز کی خاصی سلو ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ ان امپلائمنٹ کا پریشر آئے گا. ہمیں چاہیے کہ بڑے پروجیکٹس کو ڈیفر کریں اور ایک فنڈ بنائیں ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے, ورنہ ہمارے پاس انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز, اکانومی کی جو گروتھ پہلے ہی 3% تھی, یہ کوئی 1-1.5% اور گر سکتی ہے اس صورتحال. اوکے, تھینک یو ویری مچ. ہارون شریف ٹائم کا گفتگو کر رہے تھے, جو گلوبل ریسیشن ہے اس پہ بھی وہ بات کر رہے تھے, جس طرح جو وار کی کاسٹ بڑھے گی, انہینس ہوگی, اتنا ہی جو ہے وہ گلوبل ریسیشن ڈیفینیٹلی ہوگی, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان پر بھی آئے گا. اور پاکستان پر ایک تو آپ کا ریمیٹنس, جب وہاں پہ ڈیمانڈ کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی, آپ کی امپورٹ کم ہوگی, اور یہ ساری کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کی ان امپلائمنٹ ہوگی, ریمیٹنس آپ کا کم ہوگا, جس کی وجہ سے بہت بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں. انفلیشن ریٹ اس میں بڑھ سکتا ہے. فوری طور پر ایک ایمرجنسی بھی شاید ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. جو آسٹیرٹی ڈرائیو جو حکومت کی ہے اس کو ناکافی قرار دیا ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا پاکستان کی سیاست میں کیا چل رہا ہے. چیزیں سٹیٹک ہو چکی ہیں, سیاست آگے نہیں بڑھ رہی ہے, شاید جنگ کے بادل زیادہ منڈا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کریں گے.
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल भी हमने थोड़ी सी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उस पर हमने बात करी थी, क्योंकि थोड़ी ओवर शेडो हो गई थी जो सूरत हाल इस वक्त आलमी तौर पर बनी हुई है। जंग का माहौल है, ईरान पर जिस तरह से इसराइल और अमेरिका का अटैक है, इन तमाम चीज़ों में। लेकिन हम दोबारा अगर पाकिस्तान की सियासत की एक दफ़ा बात करते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो स्टैटिक हुई हुई है। उसमें कहीं भी कोई बेहतरी के कह लें या आगे बढ़ने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा सो फार। और जहां हमने शायद पिछले 2 हफ्ते पहले छोड़ी थी वो आज भी वहीं पर है। 2 हफ्ते से मतलब ये कि जब हम जंग के से पहले हम बात कर रहे थे। असल मुद्दा जो है, गवर्नमेंट तो चले ठीक है अपनी तरह से हुकूमत कर रही है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो है अपोजिशन का, जो कि PTI है। और उनका जो कहना उस भी यही था कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनके कंसर्न्स थे कि जी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, उनको जो उनके पर्सनल फिजिशियन है उन तक रसाई दी जाए या फैमिली से किसी को रसाई दी जाए। तो ये कुछ भी इसमें डेवलपमेंट फर्दर नहीं हुई। जो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था तो वहाँ से भी ये आ गया था कि जी एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, 2 डॉक्टर्स का नाम आ गया था जो कि रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो हम अगर बात करें यहाँ पर जो फवाद चौधरी साहब का जो एक ग्रुप बना था जिन्होंने काफ़ी कोशिशें की नेशनल गवर्नमेंट तक की उन्होंने बात की, लेकिन क्या चीज़ें रुक गई हैं या अंदरूनी खाना कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ रहे, गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, ज़रा क्या मैं ये जो कह रही हूँ ये ठीक है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो स्टैटिक होकर रह गई है, ना वो आगे बढ़ रही है ना वो पीछे जा रही है, ना कोई बात उनकी सुन रहा है ना ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्या हुआ है? पाकिस्तान की सियासत में भी इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहीं ये काम ऐसे ही न चलता रहे, नॉर्मलाइज हो गया है। नॉर्मलाइज हो गया असल में तो जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है कि एक हुकूमत समझती है कि देखिए PTI के साथ या अपोजिशन के साथ बातचीत हम क्यों करें, कोई प्रेशर नहीं है। इमरान खान जेल में है, पार्टी जो है वो कोई प्रेशर स्ट्रीट मूवमेंट तो बना नहीं सकती, तो जब स्ट्रीट मूवमेंट नहीं बना सकती तो हमारे लिए क्या खतरा है। और हमने इनको जेलों में डाल दिया है, इमरान खान की हमने रसाई तक खत्म कर दी, उनका इलाज तक नहीं दिया, तो उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया, तो हम क्यों जो है वो बातचीत करें। exactly. और एक तो पहले फ्रैंकली जो मिथ थी वो ये थी कि इमरान खान जेल में हफ्ता नहीं गुजार सकते, वो मिथ गलत साबित हो गई। फिर ये मिथ थी कि हम पार्टी के जो लोग हैं जो उनको हम जो है वो छोटे मुके मार के जब निकाल देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। 8 फरवरी वो मिथ भी गलत साबित हो गई। अब तीसरी मिथ जिसके ऊपर इस हुकूमत की सारी पॉलिसी खड़ी है वो ये है कि अवाम जो है पाकिस्तान के वो इतने कमजोर हैं कि हम जो भी कर लें इन्होंने बाहर नहीं निकलना। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो इसमें खतरा है वो ये है कि अगर ये मिथ भी गलत साबित हो जाए और एक दफा लोग निकल आएंगे तो उनको घर कौन भेजेगा। सो हुकूमत की ये बड़ी एक डेंजरस पॉलिसी है। एक जो उनका एक रवैया है अमूमी, वो पाकिस्तान के अवाम की तौहीन के ऊपर मबनी है। यानी आप बोर्ड ऑफ पीस में चले जाएं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बस हम जाके खुद ही फैसला कर लेंगे। हम अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही फैसला कर लेंगे। हम पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमने जो फैसले करने हैं वो हम खुद ही कर लेंगे, जरूरत ही नहीं हमें किसी की, ना किसी पूछने की, ना डिबेट की। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसके पास ना कोई इनोवेशन है, ना कोई लीडरशिप है, और उनके सिर्फ एक छोटे छोटे जो झगड़े हैं वही हमें रोज सुनने को मिलते हैं। उसने ये कर दिया, वो सोशल मीडिया में फलाने ने ये भी लॉक कर दिया, बाहर बैठे उन्होंने ये कर दिया। और इस सारी सूरत हाल का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है। हाँ। और इस तरह आप ये अपना फ्रेम किया है वो ये है कि ये आगे भी ऐसे चलेगा या क्या होगा। एग्जैक्टली देखिए फवाद चौधरी साहब, दोनों मैसेज जी मैं आती हूँ, मैं आपकी तरफ फर्दर भी आती हूँ। मेरा सवाल बेसिकली देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है
کہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کی آنکھ ضائع ہونے کا معاملہ یا ان کے ایسے صحت کے معاملات کہ وہ یہ میسیج آگے کنوے کروا رہے ہیں کہ جی ساری چیزیں چھوڑ دیں, میری ہیلتھ کو اس وقت جو اصل کنسرن ہے وہ میری ہیلتھ ہے, اس میٹر کو دیکھیں. ان کی بہنیں آ کے بتا رہی ہیں, ان کے ڈاکٹرز آ کے بتا رہے ہیں, لیکن وہی آپ کی والی بات کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے. اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ دیکھیے, عوام کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا ڈرا دھمکا دیا گیا ہے عوام کو کہ وہ اب باہر نکلنے والی فی الحال تو نہیں نظر آ رہی ہوتی. بٹ ود ان پی ٹی آئی ایشوز ہیں, بہنوں کی الگ ایک ڈیڑھی کی مسجد, سوری میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ فرسٹریٹڈ ہیں, ان کا قصور بھی نہیں ہے, پولیٹیکل نہیں ہے وہ پرسنالٹیز, لیکن بہرحال وہ جتنا کر سکتی ہیں وہ اتنا اپنے طور پہ کر رہی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ مطلب گورنمنٹ نے تو اس کو نارملائز کر دیا, لیکن یہ ہے نہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ کا ضائع ہو جانا, وہ بھی ایک ایسی شخصیت کی جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو. دیکھو نا, دو ہی صورتیں ہیں نا, یا تو حکومت ریئلائز کرے کہ دیکھیں اس طرح عوام میں اور حکومت میں اتنا فاصلہ مناسب نہیں ہے, اور اگر کسی ایشو کے اوپر بات ہاتھ سے نکل گئی تو اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا, اور حکومت اپنے پاؤں سے اڑا کے جس کا امکان کرا, تو حکومت سمجھتی ہے کہ جب تک ہم مجبور نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کریں گے. ویژنری لوگ نہیں ہیں. اب اس کا دوسرا سولوشن کیا ہے کہ پی ٹی آئی پریشر اتنا بڑھ جائے کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ اس طرح کا. پی ٹی آئی کو سب سے پہلے اپنی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, پارٹی کمیٹی ہے, اس میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ڈیسیژن میکنگ باڈی کون ہے. جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر جب ایک دفعہ الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر پارلیمانی پارٹی بتاتی ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ اپنی پولیٹیکل کمیٹی گھر کی بنا لی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کرے گی. جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو مانتی نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم فیصلہ کریں گے. اور ایک ان دونوں کے درمیان جس طرح آپ نے کہا کہ 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ ولیمہ بی بی اور ان کی بہنوں کی ہے. اب اصل میں جو پارلیمانی پارٹی ہے یا تو وہ اسرٹ کرے اپنا رول اور وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اپنے پاس لے لیں, اور جو فیملی ہے اس کو بھی آپ بلا کے کہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی خواہشیں کیا ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ہم آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. فواد چودھری صاحب, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک انالیسز ہے ایوری تھنگ. آپ نے بنائی تھی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, آپ نے کہا کہ جی جو مولوی محمود صاحب ہیں وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں بھی, معاملات آگے چلیں گے, اس سے ہی بات ہو رہی ہے, اس سے ہی بات ہو رہی ہے, ہم چاہ رہے ہیں ہماری سنی جائے. آپ کی کسی نے نہیں سنی. پھر آپ نیشنل گورنمنٹ کی طرف بھی آ گئے, آپ نے وہ بھی ایک پروپوزل دیکھ لیا, وہ بھی اپنی جگہ ایک بس اناؤنسمنٹ ہی ہو کے رہ گئی. کدھر کھڑے, کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ اور کیا کچھ کر پائے آپ؟ آپ ایک پروسیس شروع کرتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلے جو ہے وہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہفتے میں ہی سب کچھ ہو جائے گا یا چند ہفتوں میں کچھ ہو جائے گا. آپ نے جو ہے آرٹ اینڈ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل, تو آپ اپنی جو سمجھیے کہ جو ترتیب ہے وہ بدلتے ہیں, ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں. میری اور ہم نے جو اپنی ڈسکشن کی ہے, دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو اس سیٹ اپ میں فوری الیکشن جو ہے وہ پہلی بات تو ہے کہ مل بھی نہیں رہے, اور اگر ملیں گے بھی تو وہ قبول نہیں کریں گے کہ اس الیکشن کمیشن اور اس جوڈیشری کے ساتھ وہ الیکشنوں میں جائے. اسی طرح سے حکومت کو فوری طور کے اوپر عمران خان قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی ایک درمیانی صورت یہ ہے کہ ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس میں عمران خان کی بھی نامینیز جو ہیں وہ شامل ہوں اور اس حکومت بھی کے لوگ بھی شامل ہوں, اور مل کے ایک اداروں کو جو ہے وہ ری برانڈ کیا جائے, دوبارہ ان کو جو ہے بنایا جائے, تاکہ اس کی جو جب وہ الیکشن کرائیں تو اس کے اوپر تمام لوگوں کا پھر اعتماد. اچھا, اب اس کے لیے جو بات ہماری گورنمنٹ سے ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ پہلے اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ماحول جو ہے وہ بنانا چاہیے, ماحول پہلے بنائیں, اور اس کے لیے آپ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز دیں. ہمیں پرائیویٹلی پھر ہم نے نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو ملاقات کی بھی درخواست کی. وہاں پہ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ آخر ہم نے اس سلسلے میں کرنا کیا ہے.
اگر آپ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز نہیں کرتے, اگر آپ عمران خان تک ایکسیس نہیں دیتے, اگر آپ لوگوں کو روز جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا ہی آپ کا کام رہ گیا ہے, اور اس صورتحال میں جب پاکستان کی معیشت ایک اتنے بڑے چیلنج کر رہی ہے, ایک ہماری ہمسائے میں اتنی بڑی ہو رہی ہے, اگر آپ کا رویہ یہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کیا اس پہ کریں گے. اگر آپ ٹمپریچر نیچے ہی نہیں لانا چاہتے تو پھر ظاہر ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ عید کے بعد تک آپ انتظار کریں تاکہ ہم ایک اپنی انٹرنل کنسلٹیشن پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات آگے. فواد چودھری تو صاحب ابھی دیکھیں, جو ٹھیک ہے آپ گفتگو کی, ہے وہ عید کے بعد. اچھا فواد چودھری صاحب آپ نے ایک ایکس پہ پوسٹ بھی کی تھی اور آپ نے لکھا کہ کیا عمران خان عدالتوں پر عدم اعتماد کر کے اگر وکالت نامے واپس لے لیتے ہیں تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی. وہ ایک عجیب ڈیفینیٹلی وہ آپ نے اس کا ایک پوری اس کی عکاسی کی تھی. کیا ایسے چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں یہ معاملات؟ وہ تجزیہ ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فی الحال آپ نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جب بالکل دیوار سے آپ لگا دیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے نا, اگر آپ عدالت سے آپ بالکل جائز ریلیف, یہ ریلیف بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دے رہی کہ آپ اپنے ڈاکٹر جو ہے وہ اس میڈیکل بورڈ میں شامل ہو جائے, آپ کا ڈاکٹر, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ صرف ہماری ڈاکٹر ہونے چاہیے. اتنی بڑی سیاسی جماعت اور وہ جماعت جس کے ساتھ پاکستان کی 2/3 ووٹر جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس سے پھر آپ دیکھ لیجیے عدالتی نظام کیا رہ جائے جو پاکستان کو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو بالکل کونے سے لگا دیں کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ بچے. آئی تھنک یہ ایک خطرناک سوچ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو بالکل کونے سے لگا کے رکھیں اور سمجھیں کہ کبھی کچھ ہو گئی. ٹھیک ہے, آخر میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور پاکستان ایک بڑا اہم رول بھی پلے کر رہا ہے, میں جنگ کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں, جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی جو مسلط شدہ جنگ ہے ایران کے اوپر, اس میں پاکستان کا رول, پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ آلریڈی ہوا ہے, سعودی عرب سے حال ہی میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, پاکستان ایران کو بھی منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ جی یہ اٹیکس نہ کریں. یو اے ای سیمس ٹو بی ان ٹربل, بٹ ایز فار ایز سعودی عرب از کنسرن تو پچھلی دفعہ کل تک ہم نے دیکھا کہ 56 ڈرونز انٹرسیپٹ کیے انہوں نے. آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان کب تک یہ اپنی نیوٹرل پوزیشن کو مینٹین کر سکے گا ان دی لائٹ آف دیٹ ڈیفنس پیکٹ؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک تو پاکستان نے اپنی جو فارن پالیسی بنائی ہے وہ بہت اچھی ہے. آئی وش کہ پاکستان کی جتنی اچھی فارن پالیسی ہے اس کا 25% پاکستان کی اندرونی پالیسی بھی اتنی ہی اچھی ہو جائے تو کافی کام بہتر ہو جائے. اسپیشلی اس وقت جو ماحول ہے, بہت انویسٹمنٹس پاکستان میں آ سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. بٹ نن دا لیس میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پاکستان, انڈونیشیا اور ملیشیا وہ 3 ملک ہیں جنہوں نے بڑی بیلنسڈ فارن پالیسی اختیار کی ہے, جہاں ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ مینٹین کیے ہوئے ہیں, وہیں پہ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی مینٹین کیے ہوئے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھنا یہی ہے کہ اس کو ایک میرے خیال کے اندر اگر جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جو کہ یہ مذاکرات کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اور آئی تھنک ہمیں اسی کے لیے ہی اسٹرائیو کرنا چاہیے اور جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جو جلدی انشاءاللہ بڑا ہوگا. پاکستان کا کردار آگے اور بڑا ہوگا اس سچویشن. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب. اور بات ہم یہی کر رہے تھے کہ جو پولیٹکس ہے وہ کہیں اسٹیٹک ہو گئی ہے, بظاہر نظر یہی آتا ہے, اور یہی خدشہ فواد چودھری صاحب کا بھی تھا, یا انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں یہ نارملائز نہ ہو جائیں, اور شاید وہ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے معاملات ہیں اس پہ اب اس طرح سے بات نہیں ہو رہی, اس پہ اب اس طرح سے ایشو کو شاید اٹھایا بھی نہیں جا رہا, آگے سیریس لیا بھی نہیں جا رہا. بٹ فی الحال یہی صورتحال ہے, اور آگے اس میں فی الحال بہتری کا کوئی امکان نظر نہیں ہے. اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, خود پی ٹی آئی ہے, اس کے اپنے دڑے ہیں, اس کی اپنی گروپنگ ہے, اور اس کے اپنے اندرونی معاملات ہیں جس نے چیزوں کو زیادہ خراب کیا ہوا ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.